अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है कि एक गांव में किया गया अल्लाह वाले पर जादू। लक्कड़हारे की खूबसूरत बीवी और उस जादूगर का क्या ताल्लुक था, और सोने के अंडे देने वाली नागन आग बगोला होकर किस किस को खा गई। तो आइए नाजरीन, देखते हैं ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। किसी गाँव में एक बहुत ही गरीब लक्कड़हारा रहता था। वो सारा सारा दिन लकड़ियां काट कर अपने और बच्चों का पेट पालता। लकड़हारे की खूबसूरत बीवी, जिसका नाम नाजो था, और 2 मासूम बच्चे भी थे। लकड़हारे के पास एक अनमोल बकरी भी थी, जिसका दूध पीकर सारे घर वाले कुछ गुजारा कर लेते थे। जो भी इसकी बकरी का दूध पीता, इसका पेट भर जाता। इसकी बकरी का दूध सारे इलाके में मशहूर था। लकड़हारे के पास एक गद्दा भी था, जिस पर वो लकड़ियां काट कर ले आता था। लकड़ियां काटने से इतनी आमदनी भी नहीं होती थी कि वो अपनी बीवी बच्चों को पेट भर के खाना भी खिला सकता हो। एक दिन इसकी बीवी नाजो कहने लगी, हम बहुत थक गए हैं ऐसी जिंदगी से, जिस जिंदगी में न हमारे पास पेट भर कर खाने के लिए रोटी है और ना ही हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो कहता, नाजो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो हमारी मदद जरूर करेगा, और तुम अल्लाह से मांगा करो, किसी और से नहीं। वो कहती थी, अल्लाह ताला से तो मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना होता है। कब तक बकरी के दूध से गुजारा करते रहेंगे? बच्चों की और कोई भी तमन्ना हम पूरी नहीं कर सकते। वो लकड़हारा कहता, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है। तुम दुआ करो हमारे हालात अच्छे हो जाए। नाजो कहती, मैं बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं करता। यानी वो औरत नाजो नाशुक्री और लालची भी थी। एक दिन इसके घर के सामने से एक जादूगर का गुजर हुआ। इसने घर के बाहर एक खूबसूरत और अनमोल बकरी बंधी हुई देखी, जिसके थन दूध से भरे हुए थे। अब जादूगर बोला, बकरी तो बहुत ही प्यारी है, इस जैसी बकरी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। प्यास भी लगी है, क्यों ना इसके घर वालों से इस बकरी का दूध मांग कर पी लिया जाए। जादूगर ने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे, और एक खूबसूरत औरत घर के अंदर काम कर रही थी। खैर, जादूगर इस औरत नाजो का हुस्न देखकर इस औरत पर फरिश्ता हो गया, और अब दिल ही दिल में नाजो को पाने की हसरत हुई। जादूगर ने आवाज दी कि मुसाफिर हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, क्या कुछ खाने पीने को मिलेगा? अंदर कोई मर्द तो था नहीं। लकड़हारा तो गद्दे को खोलकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने गया था। जादूगर की आवाज सुनकर लकड़हारे की बीवी नाजो ने करीब आकर कहा, हमें अपने लिए कुछ खाने को नहीं, तुम्हें क्या खिलाएंगे? जादूगर बोला, बाहर जो बकरी खड़ी है, इसका दूध पिला दो। नाजो ने कहा, यही तो बकरी है जिसका दूध पी कर मैं और मेरा शौहर और मेरे बच्चे पेट भरते हैं। अब वो दूध भी तुझे पिला दूं। नाजो ने सख्त लहजे में बोला। जादूगर को नाजो का सख्त लहजा भी मीठा लगने लगा। जादूगर बोला, एक ही गिलास पिला दो। नाजो धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी, पहले ही हम गरीब हैं, ऊपर से मुसाफिर भी तंग करते हैं। खैर, नाजो ने बकरी से एक गिलास दूध निकाला और जादूगर को दे दिया। जादूगर दूध पीकर नाजो का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया। अब दिन रात जादूगर की सोचों में नाजो ही नाजो रहने लगी। वो तरतीबें सोचता रहता कि किस तरह इस औरत के, इसके शौहर और बच्चों से अलहदा करके इससे शादी कर लूं। बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन नाजो के बारे में सोचते सोचते इसको एक तरकीब सूझी। उसी वक्त वो उठा और नाजो की तरफ चल दिया। चलता चलता नाजो के घर के करीब आ पहुंचा। नाजो के घर के बाहर से घर की तरफ झांका तो नाजो घर के काम काज में मसरूफ थी और बच्चे आपस में खेल रहे थे। मामूल के मुताबिक लकड़हारा आज भी घर पर नहीं था। मौका देखते ही जादूगर ने आवाज दी कि मुसाफिर हूँ, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? नाजो ने जैसे ही आवाज सुनी तो जादूगर के नजदीक आकर बोलने लगी, तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले आए थे? तुमको तो पता भी है हम गरीब हैं, फिर बार बार हमारी तरफ खाने के लिए क्यों आते हो? जादूगर बोला, बीबी गुस्सा मत करो, उस दिन तुमने मुझे बकरी का दूध पिलाया था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा लाया हूँ, जिससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी। तो नाजो कहने लगी, अगर तुम मुझे वो कीमती चीज दे दोगे तो फिर तुम्हारे प्यास क्या बचेगा? और इस कीमती चीज से तो तुम खुद को फायदा उठाना चाहिए। तो जादूगर ने कहा, मेरे पास ऐसी बहुत है, मुझे तुम्हारी गुर्बत देखकर तुम पर तरस आ गया। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी।
تمہاری ساری تکلیفیں مشکلات دور ہو جائیں گی۔ نازو کی فطرت میں پہلے ہی ناشکری اور لالچی فن تھا، تو دل میں سوچنے لگی اگر یہ بندہ کوئی قیمتی چیز دے رہا ہے تو مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نازو نے کہا وہ چیز کون سی ہے؟ تو جادوگر نے چھوٹی سی لال رنگ کی ناگن اپنی جیب سے نکال کر نازو کو دکھائی۔ نازو تو بالکل ہی ڈر گئی، ڈر کے مارے کہنے لگی اس سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں گی؟ یہ تو ایک ناگن ہے، یہ تو مجھے مار دے گی۔ جادوگر نازو کو تسلی دیتے ہوئے بولا ارے بابا گھبراؤ نہیں، تمہیں یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، الٹا یہ ہر روز تم کو ایک سونے کا انڈا دے گی۔ اب نازو لالچ کے آگے تو مجبور تھی، دل میں سوچنے لگی اس لال ناگن کو ایک دن کسی بل میں رکھتی ہوں، اگر کل اس نے سونے کا انڈا نہیں دیا تو لکڑ آرے کو کہہ کر اس کو مروا دوں گی۔ نازو جادوگر سے بولی ٹھیک ہے، میں کوئی ٹوکری لے کر آتی ہوں، تم اس میں مجھے ناگن دے دو۔ جادوگر بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب وہ تو جادوئی ناگن تھی۔ جادوگر کی پڑھائی ہوئی جادوگر نے نازو کو ہاتھ میں وہ لال ناگن تھما دی۔ نازو نے اسے جیسے ہی ہاتھ میں لیا وہ لال ناگن نازو سے کھیلنے لگی۔ اب نازو کو اطمینان ہوا کہ یہ ناگن مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جادوگر کی چال بھی کامیاب ہو گئی۔ جادوگر نے نازو کو بولا رات یہ تمہیں سونے کا انڈا دے گی، کل میں حال احوال لینے آؤں گا۔ نازو نے سوچا ٹھیک ہے، رات اگر اس ناگن نے سونے کا انڈا نہیں دیا تو کل یہ ناگن مالک کو واپس کر دوں گی، شاید اس ناگن کی وجہ سے ہمارے حالات سدھر جائے، شاید ہماری قسمت بدل جائے۔ پھر نازو نے جادوگر کو بولا ٹھیک ہے کل تم آ جانا حال حوال لینے۔ پھر جادوگر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ نازو نے بھی لال ناگن کو گھر کے اندر ایک بل میں چھپا دیا۔ نازو نے سوچا میں نے اس مسافر پر اندھا یقین تو کیا ہے، کہیں یہ ناگن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اسے یاد آیا مسافر نے کہا تھا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ خیر شام کو لکڑہارا گھر آیا تو اس نے لکڑہارے کو یہ بات نہیں بتائی۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ہوا۔ جب لکڑہارا کام پر چلا گیا تو وہ ناگن کے بل کے پاس آئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر تو ایک سونے کا انڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئی، پہلی بار زندگی میں اس نے سونا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بازار گئی اور سونے کو بیچ کر گھر کے لیے بہت سارا سامان لے کر آئی۔ اب شام کو جب لکڑہارا گھر آیا تو وہ اپنے گھر میں اتنا سامان دے کر حیران رہ گیا۔ اس نے نازو سے کہا آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو تمہیں سامان سے گھر بھر دیا ہے؟ میں تو اتنا کماتا بھی نہیں ہوں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی زمین اور جائیداد ہے، نہ ہی تمہارے گھر والے اتنے امیر ہیں، تو آخر یہ اتنا سارا سامان کہاں سے آیا؟ ان سوالات پر اسے مجبوراً اپنے شوہر کو ساری بات بتانا پڑی کہ اس بل کے اندر ایک ناگن ہے جو مجھے تحفے کے طور پر دی گئی ہے اور یہ سونے کا انڈا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں، یہ خزانہ ہمیں روزانہ ملا کرے گا۔ معمول کے مطابق لکڑہارا کام پر گیا تو پیچھے سے جادوگر نازو سے ملنے آیا۔ جادوگر کو تو سب پتا تھا کیونکہ ساری چال اس کی تھی نازو کو پانے کی۔ پھر بھی نازو سے پوچھا دو اہل احوال ناگن کی سونے کا انڈا دیا یا نہیں؟ نازو بولی ہاں بالکل دیا۔ اس طرح جادوگر اسی بہانے سے نازو کے پاس آتا اور نازو سے گل مل گیا۔ نازو بھی لالچ میں آ کر جادوگر میں دلچسپی لینے لگی۔ جادوگر نے نازو کو کچھ جادو ٹونا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اب حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ ناگن روزانہ بڑھتی جا رہی تھی، یعنی پہلے وہ چھوٹی سی تھی لیکن اب اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نازو روزانہ اس کے بل سے انڈے کو اٹھاتی اور اسے سنبھال کر رکھ لیتی کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ پورے محلے میں ان کی امیری کے چرچے ہونے لگے کہ ان لوگوں نے کس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کی، اور لکڑہارا بھی اب لکڑیاں کاٹنے نہیں جاتا تھا۔ پورا گاؤں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھا کہ کس طرح ان کی زندگی میں بدلاؤ آ رہے تھے۔ انہوں نے آج تک کسی کو بھی یہ راز نہیں بتایا تھا، لیکن اب ان کی مشکلات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن لال ناگن اپنے بل سے باہر نکلی اور لکڑہارے کی اس بکری کو ڈس لیا جو اس گھر کے صحن میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ ناگن اتنی زہریلی تھی کہ وہ بکری ختم ہو گئی اور اس کا ڈھانچہ بن گیا۔
صبح جب لکڑہارا سو کر اٹھا اور اس کی بیوی بھی صحن میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بکری موجود نہیں تھی، لیکن وہاں بکری کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ اسی ناگن نے کیا ہے، کیونکہ وہ تو باہر آتی ہی نہیں تھی۔ اپنی پیاری بکری کے مرنے پر نازو بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری بکری کا ڈھانچہ کیسے بن گیا۔ اس نے سوچا میں رات کو چھپ کے دیکھوں گی کہ کون ایسا کام کر رہا ہے۔ اس نے جب چپکے سے دیکھا تو لال ناگن بل سے باہر نکلی اور اس کی ایک مرغی پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، یہ میرے سارے جانوروں کو ایک ایک کر کے کھا رہی ہے، خاص کر کے میری دودھ دینے والی بکری کو اس نے کھا لیا۔ صبح اس نے اٹھ کر اپنے لکڑہارے کو یہ ساری باتیں بتائیں تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا ہم اس ناگن کو مار دیں گے، مگر لالچی عورت نازو نے لکڑہارے کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ صبر کرو، یہ روزانہ ہمیں سونے کا انڈا دیتی ہے، ہم اس انڈوں سے اور بھی بکریاں خرید لیں گے اور ڈھیر سارے جانور بھی خرید لیں گے، اور یہ ناگن صرف جانوروں کو ہی ڈستی ہے، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اپنے شوہر کو نازو نے اطمینان دلایا اور لالچ میں اپنے شوہر کو قائل بھی کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ سانپ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لال ناگن پھر سے اپنے بل سے باہر نکلی اور اس لکڑہارے کے گدھے کو جو اس کے گھر میں بندھا ہوا تھا اس کو بھی ڈس لیا۔ وہ بکری کی طرح فوراً ہی مر گیا اور صبح تک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ جب یہ بات لکڑہارے اور اس کی بیوی کو معلوم ہوئی تو لکڑہارے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ناگن کو اب میں مار دوں گا، یہ ایک ایک کر کے ہمارے تمام جانوروں کو مارتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی بیوی پر لالچ غالب آ گئی تھی، وہ نہ مانی اور اپنے شوہر کو اس ناگن کو مارنے سے منع کر دیا کہ اس ناگن کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، اگر یہ مار ہی رہی ہے تو کیا ہوا، ہمیں بہت کچھ دے بھی تو رہی ہے۔ شوہر اس سے کہتا کہ تو اپنی لالچ کے ہاتھوں ایک دن ماری جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں آ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ خیر کچھ دن بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نازو نے پوچھا کون ہے؟ وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے۔ اس نے فقیر سمجھ کر بدتمیزی کی کہ تم یہاں پر مانگنے آئے ہو۔ اللہ والے بزرگ بولے بیٹی میں یہاں مانگنے نہیں آیا، بلکہ تیرے گھر والوں کو، تیرے شوہر کو اور تیرے بچوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تیرے پاس جو ناگن ہے وہ تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنے عمل سے اس کو مار سکوں۔ وہ جادوگر نے تجھے پانے کے لیے تجھے دی ہے، تجھے تحفہ نہیں دیا، بلکہ وہ تو ہر قیمت پر تجھے پانا چاہتا ہے۔ نازو کہنے لگی مجھے پانے کے لیے؟ مگر میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ نازو نے اللہ والے کو کہا بوڑھے تو لالچ میں آ گیا ہے، خود سونے کے انڈے ہڑپنا چاہتا ہے، تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا میں تو درویش ہوں، مجھے تیرے سونے یا چاندی سے کوئی غرض نہیں، میں تو بس تمہارے گھر والوں اور تمہارے بچوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ قریب کی بستی میں میں رہتا ہوں، اگر کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے مجھے ضرور بتانا، لیکن ابھی اس ناگن کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا تم لالچ میں یہ باتیں کہہ رہے ہو، میں تمہیں وہ انڈا دینے والی ناگن ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ عورت اتنی گھٹیا سوچ رکھتی تھی کہ اس نے اللہ والے سے کہا جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں، میں جانتی ہوں آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت نے اللہ والے کو دروازے سے واپس بھیج دیا۔ خیر اللہ والے ادھر سے چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کا کام کر رہی تھی تو وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو آ کر اس نے ڈس لیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس نے کھا لیا اور وہاں پر اس کے بیٹے کا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ موجود تھا۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، چلانے لگی ہائے میرا بچہ، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو کھا کر وہ ناگن واپس اپنے بل کے اندر چلی گئی۔ بکری اور گدھے کی طرح اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے اور ماں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اب نازو کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی مار کر چلی گئی۔ اس نے ہمت کر کے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی ناگن کے بل کے پاس آئی تو ناگن وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔
ایک طرف نازو کو اپنے بیٹے کی موت کا غم تھا اور دوسری طرف اب اسے ناگن کے چلے جانے کا بھی غم تھا، کیونکہ سونے کا انڈا اب اسے نہیں ملنے والا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ناگن ہمارے بیٹے کو تو ڈس کر کھا گئی، لیکن اس کے جانے سے ہماری غربت پھر واپس لوٹ آئے گی۔ مجھے وہ ناگن کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ شوہر کہنے لگا، اس نے تیرے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، کیا تیری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گی؟ تو پھر سے اس کو اپنے گھر میں بلانا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے بہت سی دولت، بہت سا پیسہ چاہیے، مجھے وہ ناگن کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ بیوی کی زور پر شوہر نے کہا، اس نے میرے ایک بیٹے کو کھا لیا، اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی وہ ختم کر دے گی، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دم شوہر کو اس اللہ والے کا خیال آیا جن کے بارے میں اس کی بیوی نے ذکر کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ جادوگر نازو کو پانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ والے قریب ہی کی بستی میں رہتے تھے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں گیا۔ ان کے پاس جا کر وہ کہنے لگا، بابا، میری بیوی لالچ کے ہاتھوں اندھی ہو چکی ہے۔ اس کے بیٹے کی موت کے بعد وہ سونے کے انڈے کے لیے اور اس ناگن کے لیے رو رہی ہے، اور وہ ناگن اب غائب ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ ناگن اپنے گھر میں واپس لانی ہے۔ اس ناگن نے ایک ایک کر کے ہمارے سارے جانوروں کو، یہاں تک کہ ہمارے ایک بیٹے کو بھی کھا لیا۔ اب گھر میں ہم صرف 3 لوگ بچے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ہمیں بھی کھا جائے گی۔ اللہ والے کہنے لگے، اگر تم نے اسے دوبارہ بلایا تو وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو کھا جائے گی، اور پھر جادوگر تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا۔ یہی تو وہ جادوگر چاہتا ہے، اسی لیے تو تمہاری بیوی کو لالچ میں پھنسا کر اس نے وہ ناگن دی تھی۔ یہ سن کر لکڑہارے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میری بیوی لالچ میں آ کر انجانے میں پورے گھر والوں کو مروانے والی ہے، اور میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ والے بولے، لالچ میں آ کر تمہاری بیوی اب ایسا عمل کرنے والی ہے جس سے وہ ناگن واپس آ جائے گی، کیونکہ جادوگر نے اسے جادو بھی سکھایا تھا۔ وہ ناگن جیسے ہی واپس آئے گی، وہ تمہارے دوسرے بیٹے پر بھی حملہ کرے گی، اس کے بعد تمہیں مارے گی۔ اللہ والے کہنے لگے، جلدی کرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو وہاں کا عجیب منظر تھا۔ نازو اس ناگن کے بل پر اپنا خون لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ منتر پڑھ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی، اور یہ عمل بھی اس جادوگر نے اسے سکھایا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ ناگن واپس اس بل میں آ چکی تھی، اور سونے کا انڈا بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ انڈے کو دیکھ کر اس عورت نازو نے اس انڈے کو اٹھانا چاہا۔ اللہ والا بولا، اس انڈے کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ غضب ہو جائے گا، نہ ہی تیرا بچہ بچے گا اور نہ ہی تیرا شوہر۔ لالچی عورت نے اللہ والے کی آواز کو سنا، پلٹ کر دیکھا، وہی نورانی چہرے والے بزرگ اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے کہا، اے فقیر بابا، تم یہاں پر پھر سے آ گئے۔ لکڑہارے نے کہا، اب تم چپ ہو جاؤ۔ تیری لالچ نے میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن اب دوسرے بیٹے کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ میں تیری لالچ کے چکر میں پورے گھر کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ والے بزرگ نے لکڑہارے کو کہا، بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر اللہ والے نے جلدی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اللہ والے قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے اس ناگن کا قد چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ناگن پہلے والی سامت میں آ گئی، اسی وقت چاروں طرف دھواں پھیلا، کیونکہ وہ جادوگر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جادوگر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں اس عورت کے خاندان کو بچانے آ گیا ہے؟ میں اس عورت سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میں کسی بھی قیمت پر اس کو پا کر رہوں گا، چاہے سب کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ نازو نے جب جادوگر کی یہ بات سنی تو ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ پھر اللہ والے نے جادوگر سے کہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو اس عورت کے خاندان کو مار کر اس کو حاصل کر لے۔ جادوگر بولا، میں تو اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، تجھے بھی اپنے جادو سے مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ منتر پڑھ رہا تھا، لکڑہارے اور اس کے بیٹے کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، پر اللہ والے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ والے اپنے عمل سے جادو کا بچاؤ کر رہے تھے، اور وہ دونوں باپ بیٹا چکرا کر زمین پر گر گئے۔ اب اللہ والے نے کہا، اے جادوگر، تو بہت غلط کر رہا ہے، تو سدھر جا اور یہاں سے چپ چاپ چلا جا، ورنہ تجھے ختم کر دوں گا۔ جادوگر یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔
اس نے کہا میرے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اللہ والا اس ناگن کی طرف بڑھا جو بل میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ والے اس کے پاس آئے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو اتنا جلال آ رہا تھا کہ وہ ناگن ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے آرام سے اس کے سونے کے انڈے کو اٹھا لیا اور انڈے پر ایک عمل دم کر کے اس جادوگر کی طرف پھینکا، جس سے اس کا جسم پتھر کا بن گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ جادوگر ریزہ ریزہ ہو گیا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ جادوئی لال ناگن بھی ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے لکڑہارے اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مارے تو ان کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ والے کے قدموں کو تھام لیا۔ اس کے بعد نازوں نے لالچ اور ناشکری سے توبہ کی اور اس کے بعد نہ ہی کسی فقیر کو کبھی دھتکارا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی محنت کا صلہ اسے عطا کیا اور بہت ہی جلد وہ امیر آدمی بن گیا، لیکن اپنی حلال کمائی سے۔ اللہ والے نے اس عورت کو دعا دی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ ابھی وہ لوگوں کی مدد کرنے والی بن چکی تھی۔ تو محترم ناظرین، آخر میں بس اتنا ہی کہ اللہ پاک جس بھی حال میں رکھے، جی بسم اللہ، کبھی بھی اللہ پاک کی ناشکری اور لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمان بہن بھائیوں کو حلال رزق سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔